वालेकुम। आपका होस्ट आमिर अली और प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी। डिप्लोमेटिक इकॉनमी एक ऐसा वर्ड है कि आप कभी भी दो चीज़ों को अलहदा नहीं कर सकते। एक आपकी जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज़, आपकी डिप्लोमेसीज़ और आपकी इकॉनमी। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं। उन मुल्कों से जिनके साथ आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, उन्हीं के साथ आपके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमने बात करनी होती है इकॉनमी पे, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ किसी एक स्टेक के साथ चल रहे हैं, या जिनके हमारे साथ कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन ग्राउंड्स हैं, और बहुत सारी लोकल एरियल ऑर्गेनाइजेशंस आई मीन इन डिप्लोमेसी लाइक शंघाई इकोनॉमिक कमेटी है जो SCO है, और उसके अलावा सार्क है, सार्क के अलावा ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अलावा हमारे यहाँ पे आसियान एक अलग सेक्टर में है, शायद वो भी हमें अपने साथ एज एन ऑब्जर्वर लेके आ रहे हैं। तो ये जितने भी ऐसी डिप्लोमेटिक फॉर्म्स होती हैं, ये बेसिकली आपकी इकॉनमी को इकट्ठा कर देती हैं, और जब आपकी इकॉनमी इकट्ठा हो जाती है तो उन्हीं मुल्कों से आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इकॉनमी इज़ द की विथ योर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जहाँ पे आपकी इकॉनमी है, आपकी इकोनॉमिकल टाइज हैं, वहीं पर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। हमारे प्रोग्राम में हमने दावत दी है मियां अंजुम निसार साहब को, पैटर्न इन चीफ हैं ये प्याफ के, और इसके अलावा सार्क के वाइस प्रेसिडेंट, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी बिटवीन अस, and he have a huge experience for being in a politics of Chamber of Commerce. So I come up directly with the question to Sir Mian Anjum Nisar Sahab. Mian Sahab, आपसे पहला सवाल मेरा ये कि what is the role of Chamber in an economy? देखिए, चैम्बर के जो बुनियादी रोल है कि जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस कम्युनिटी को विद द गवर्नमेंट, चैम्बर इज़ अ ब्रिज बिटवीन देम। और जो प्रॉब्लम्स हमें अपनी बिज़नेस कम्युनिटी से ट्रेड से आती हो, एक्सपोर्ट में कोई दिक्कतें हों, या आपकी इंडस्ट्री के कोई मसले मसाइल हों, तो जो हम तक आती हैं, हमने उस पल्स को, उन इश्यूज़ को अपनी इनपुट के साथ कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजनी होती हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों। और कोशिश ये होती है, और साथ साथ असल काम तो चैम्बर्स का ये भी है कि हमारी अपनी एक रिसर्च भी हो, एक इंडिपेंडेंट ड्राइव भी हो। बहरहाल ये हमारा बुनियादी रोल होता है, और अपने मेंबरान को फैसिलिटेट करना, और बुनियादी रोल तो ये है। फिर उसकी सब साइड बाय साइड उसके रोल्स ख़ुद आप डिटरमिन करते हो कि आप जिस तरह लाहौर चैम्बर देख लें, या 26 सर्विसेज जो हैं अंडर द रूफ, वन रूफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन पासपोर्ट लाहौर चैम्बर से बन रहे हैं, ID कार्ड लाहौर चैम्बर से बन रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लाहौर चैम्बर से बन रहे हैं, और आपके इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, फिर कस्टम, लेस्को, OBI, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, तमाम दफातर हमने। और ये एक यूनिक एग्जांपल है इन लाहौर चैम्बर। ऐसी फैसिलिटीज़ आपको ना तो कहीं फेडरेशन में नज़र आएंगी और ना ही किसी चैम्बर में नज़र आएंगी। और यहाँ एक R&D का डिपार्टमेंट भी मौजूद है। आई थिंक लाहौर चैम्बर इज़ वन ऑफ द प्रीमियर चैम्बर इन पाकिस्तान, और विच इज़ वेरी इफेक्टिवली वर्किंग for the interest of the business community. Sir, ये आपने जो R&D की बात की, it is also a question in my mind, but I will ask by the turn. लेकिन इसको जैसे कि मेरे सामने elaborate किया कि Chamber is a bridge. It's called a Sami Government Institute, and it's a bridge. It's bridge between the government and the industrialists and traders. And Lahore Chamber of Commerce, we are very lucky. We have the leaders like Mian Anjum Nisar साहब के, जिनके होते हुए जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि अंडर वन रूफ ये सारी प्रोग्रेस हो रही है। सर, जो इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म है, अभी इस तरह लग रहा है कि जैसे हमारी इंडस्ट्री एक बड़े क्लिंच में जा रही है, एक बड़ा प्रॉब्लम है, और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है इवन वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि इसके लिए आपकी क्या ओपिनियन है, और आपके प्याफ ने और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए क्या किया? देखिए, नो डाउट जी, इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, और कॉन्टीन्यूसली हम बोरिंग मोड पे लगे हुए हैं, और फिर वो अल्टीमेटली होता यही है
کہ جب آپ بورنگ کرتے ہیں تو بہت ساری ڈکٹیشن آپ کو ادروائز بھی ماننی پڑتی ہے. جب آپ انٹرنیشنل لونز لیتے ہیں, IMF آپ کو جو لاسٹ ایک ریزورٹ ہوتا ہے, لاسٹ آپ کی جو ایک ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے آپ کہیں سے آپ کو لون نہیں ملتا, تو IMF کو لون آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ اس کی ڈکٹیشنز ہوتی ہیں, پھر وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی اکانومی کو چلانا ہے اور کس طرح آپ نے اپنے ٹیکسز امپروو کرنے ہیں. حالانکہ یہ گورنمنٹوں کے کام ہوتے ہیں اور یہ نارمل کام ہونے چاہیے جو کنٹینیوسلی ہوتے رہیں, لیکن کیونکہ ہم نے اس ملک میں ایک آپ اس کی وجہ پولیٹیکل پولرائزیشن تو نہیں سمجھتے کہ پچھلے کافی عرصے سے لائک فرام 6-7 ایئرس پاکستان میں یا 8 ایئرس ایک بہت پولیٹیکل پولرائزیشن رہی ہے, اسٹیبلٹی نہیں رہی, اور اس کی وجہ سے جو ہے سسٹم جو ہے وہ پراپرلی اپنے ٹریک پہ نہیں رہا. دیکھیں جی, وہ میں تو پہلے اپنی جو آپ نے پہلا کویشچن کیا تھا انڈسٹری کی بات کی تھی, میں پہلے ذرا اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لوں, دین انشاءاللہ آئی ول کم ٹو یور سیکنڈ کویشچن. جو پہلا کویشچن آپ نے کہا تھا کہ جی انڈسٹری کیوں نہیں چل رہی, اکانومی میں کیا پرابلمس ہیں. ہماری جناب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ویری ہائی. وی لیو ان اے گلوبل ولیج. 200 ملکوں میں ایک ملک ہے, دیٹ از پاکستان. اور اگر آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوگی, آپ دیکھیں آپ کا مارک اپ جو ہے ہمارے اس ریجن میں, جس میں آپ انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, چائنا, یہی ہمارے امیجیٹ کمپیٹیٹرز ہیں, اور انہی کے ساتھ ہماری جو جنرل پروڈکٹس جو ہیں مطابقت رکھتی ہیں. اور 60% آپ کی ویسے بھی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کی 60% از اونلی ٹیکسٹائل. تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایک تو ہمارا اپنا کائبر از 20.5, پہلے تو 22 چلتا رہا سال 1.5 سال, اور اب جو ہے وہ 1.5% وہ ریڈیوس ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو الیکٹریسٹی کی جو کاسٹ ہے دیٹ از ویری ویری ہائی. میں سب 7-8 سینٹ میں ضمنی کویسچن اسی آپ کی بات پہ تھوڑا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ضمنی کویسچن یہ بنتا ہے کہ جیسے انفلیشن تھا جو آج سے 2 سال پہلے کہا گیا کہ جی 37% پہ ہے, 38% پہ ہے, اور آپ کا کائپر ریٹ ہمیشہ ٹریول کرتا ہے آپ کے انفلیشن ریٹ کے ساتھ. اگر انفلیشن ریٹ اس وقت 14%, 15% پہ آ چکا ہے تو اس کے مطابق تو ہمارا کائپر ریٹ بھی بہت کم ہو جانا چاہیے تھا, جو کہ ابھی بھی 20.5 یعنی کہ 20.5% پہ ٹریول کر رہے ہیں. تو آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو کوئی امیجیٹ ایکشن کرنا چاہیے اس پہ بھی, کہ اگر انفلیشن کو کنٹرول کر لیا ہے تو کائپر ریٹ کو بھی کنٹرول کرے؟ بس جی میں نے کہا نا, گورنمنٹ چاہتی بھی ہو تو IMF جو ہلنے نہیں دیتا, اور ذرا اکانومی چلنے لگ پڑتی ہے تو پھر ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جاتے ہیں, پھر دیگر مسائل آ جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ایک لگاتار ہمارے ملک میں یہ المیہ رہا ہے, جتنی بھی سیاسی گورنمنٹس ہیں, ایک تو کنٹینیوٹی ان کی نہیں رہی, دیٹ از آلسو ون آف دا پرابلم. اور اس کے بعد جو ہمارے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں, وہ اکنامیکل فیصلے نہیں ہوتے. اور ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بڑھ جائیں, اکانومی کی طرف نہیں دیکھتے کہ اکانومی ٹھیک کریں گے, روزگار جنریٹ کریں گے, لوگوں کو کمانے کے ذریعے دیں گے, ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے. ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہمارا سارا زور ہے بے نظیر انکم سپورٹ. اس بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ سیگمنٹ جو کماتا نہیں ہے, بجائے اس کو کمانے کا ذریعہ اور اس کو ٹول بنائے اور ان کے پوٹینشیل کو استعمال کریں, ان کی انرجیز کو ہم پریکٹیکلی استعمال کریں, انڈسٹری میں کریں, ٹریڈ میں کریں. ہم نے ان کو چند پیسوں پہ لگا دیا ہے کہ جناب ماہانہ آپ یہ قسطیں لیتے جائیں اور آپ اپنا گزر بسر کریں. یہ غلط طریقہ کار ہے. ہمیں کاروبار اور جو ہے اکانومی کو بڑھانا چاہیے. ہماری اکانومی کا جو اسکیل ہے وہ بہت چھوٹا ہے. اگر ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے ملک کی, تو اس کے اگینسٹ ہماری اکانومی کا اسکیل بہت چھوٹا ہے. اس ملک میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے, لیکن کیونکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک نہیں ہے, اس وجہ سے آج ہماری چلتی ہوئی بہت ساری انڈسٹری, ہزاروں انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. اور ہم ابھی بھی اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بجائے کہ ہم کوئی ریمیڈی کریں, کوئی معاملات کو درست کریں, ہم معاملات درست نہیں کر رہے. الٹیمیٹلی مزید انڈسٹری بیٹھتی جا رہی ہے, کیونکہ دن بدن آپ میں جو ہوتا ہے نا وہ حالات سے لڑنے کی سخت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. میں صاحب آپ کی بات سے میں ایک آپ کو قطع کلامی معاف, آپ کی بات سے ایک چیز تو سمجھاؤں کہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے, اینڈ کنسسٹنسی آف پالیسی از ویری امپارٹنٹ فار اینی اکنامیکل ڈیولپمنٹ. کیا میں یہی مطلب لوں آپ کی بات سے؟ جی آپ کی بات بالکل بجا ہے. دیکھیں اس وقت IPP
a very hot burning issue. دنیا میں میں کیونکہ سارک سے میرا ایک تعلق ہے, آئی ایم دا وائس پریزیڈنٹ آف سارک, تو سارک سے ریلیٹڈ جو بھی میری ایشوز ہیں, نمبرز ہیں, وہ ٹپس پہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں 8 سینٹ کی آپ بجلی دیتے ہو تو ہمارے ہاں یہ 16-17 سینٹ کی کیوں ہے؟ اور اب تو ہم نے نان کیپیسٹی چارجز دے کے, اور یہ غلط فیصلے تھے جس کی وجہ سے آپ نے اتنی بجلی کے جو پاور جنریشن ہو رہے ہیں, اور دیکھیں نا, ایک تو پچھلے تھے اور اب بھی ہو رہے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ اس کو رینیو کر رہے ہو, رینیو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں with that old technology. ہاں جی, اور دیکھیں نا وہ اس کی تھرمل ایفیشنسی اب وہ چیزوں کی نہیں رہی. اب وہ کہتے Technology have been changed a lot. جی, اس میں اب تھرمل ایفیشنسی اب بہت امپروو کر گئی ہے, لیکن وہ پرانے پروجیکٹ کو اب بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماڈل ہم نے آئی پی پی کا ڈیزائن کیا تھا یہ غلط تھا. ہمیں چاہیے تھا سولر پہ جاتے, بیکاز نیچر نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے سن لائٹ سے, اور وہ 8-9 مہینے ہیں, 8-9 مہینے سال کے آپ کے پاس وہ لائٹ اویلیبل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ساری ہماری گورنمنٹیں کہتی ہیں, ہمارے تو کان پک گئے ہیں سن کے, ونڈ کوریڈور, KT بندر, کوسٹل لائن, 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے, ہم اس طرف جاتے. یہ دونوں انرجیز وہ تھیں جس میں آپ نے ایک دفعہ صرف سسٹم ان پلیس کرنا ہے, آپ اس کے بعد فیول کی ضرورت ہی نہیں ہے. نیچر آپ کو فری آف کاسٹ فیول دے رہی ہے, وہاں آپ کو ونڈ ویلوسٹی دے رہی ہے. اور تیسرا ہمارے پاس جو معاملہ نیچر نے ہمیں بلیس کر رکھا ہے, دیٹ از واٹر. ہمارے پاس اتنا ابنڈنٹ واٹر ہے, 35 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر ہے, اس کو ہم سٹور نہیں کرتے. وہ یہ مانسون کے سیزن میں وہ تباہی لاتا ہے, بہت سارے سیلابوں کو ہماری اکانومی اور ہمارے لوگ اور بیچارے فیس کرتے ہیں, اور اس کے بعد پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے بیکاز ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. ہم اپنی ایگریکلچر بیرن لینڈ کو بہت زیادہ فرٹائل کر سکتے ہیں, کلٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں سے ہم جو ہے اپنا ریسورسز جنریٹ کر سکتے ہیں, اجناس لوکل اور ایک لوکل اپنا کنزمپشن کے لیے, اور ابراڈ بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہو. اور وہاں ہمیں بجلی ملتی ہے ایز اے بائی پروڈکٹ, اور بائی پروڈکٹ بجلی بھی ہمیں 2-3 روپے کی ملتی. ہم نے تو سارا نظام ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے. بجلی بنانی ہے جی RLNG امپورٹ کریں, بجلی بنانی ہے جی کوئلہ امپورٹ کریں, بجلی بنانی ہے جی فرنس آئل امپورٹ کریں. تو یہ جو آپ نے ایکسٹرا برڈن اپنی اکانومی پر ڈالا ہے فاسل فیول کا, جس میں آپ کی کاربن ایمیشنز بھی بہت زیادہ ہیں. آئندہ سالوں میں آپ کے پاس نئے مسائل کھڑے ہوں گے, کاربن کریڈٹ کے بھی مسئلے آئیں گے بھی, کیونکہ ہم نے تو اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے جس طرف دنیا نے فوکس کر رہا ہے. دنیا تو بہتر سے بہتر کر رہی ہے, اور ہم جو ہے وہ پرانی ٹیکنالوجی پہ لگے ہوئے ہیں, اور ہمارا تقریباً $27 بلین جو ہمارے صرف ہو جاتے ہیں, استعمال ہو جاتے ہیں ٹو امپورٹ اونلی فاسل فیول. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہ ہوتا, اگر یہ ہمارا لوکلائزڈ ہوتا, تو ہماری یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنے بڑے نہ ہوتے, اور ہمیں یہ جو انفلیشن کا جو رونا رو رہے ہیں, ہماری روپیہ جو ہے اتنا ڈیویلیو نہ ہوتا, آج اتنی انفلیشن کا امپیکٹ بھی نہ آتا. تو سارے کام ہم نے خود غلط کیے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. اس وقت بجلی نہیں تھی تو تب لوگ رو رہے تھے, آج بجلی ابنڈنٹ ہے, کیپیسٹی چارجز بھی آپ دے رہے ہیں, بجلی اتنی مہنگی ہے کوئی کسی کو بارے میں نہیں آتی. میں سب وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک, لیکن شارٹ بریک پہ جانے سے پہلے رانا واٹر پروجیکٹ کہا جاتا ہے کہ جس میں بجلی کی آلموسٹ کاسٹ 2 سینٹس پر واٹ ہوتی ہے, اس کے 50,000 میگا واٹ کے پرپوزلز موجود ہیں, بنے پڑے ہیں. آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, اور یہ انیشیٹو ایک سائنس ہوتی ہے. آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ انٹرول, اینڈ اسٹے ود اس.